अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हैं अन्ना से फना तक की सुपर मेगा एपिसोड, जो कि तहरीर किया है एमन रज़ा ने। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस नावल को भी सपोर्ट करेंगे जितना आपने अनकही और कल्बुल वतन को सपोर्ट किया। कल्बुल वतन का सफ़र भी कल ख़त्म हो गया हमारे पास से, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नावल भी आपको बहुत पसंद आएगा और इसको भी आप जो है ना बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। हम इंतज़ार करेंगे कि आप जो है ना इस पे हमें अच्छे से सपोर्ट करें। आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार करेंगे, आपके शेयर्स का इंतज़ार करेंगे, आपकी सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार करेंगे। ये नावल बेस करता है 3 कपल्स की स्टोरी के ऊपर, और तीनों कपल्स की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं तीनों की। बेसिकली ये नावल बेस करता है वडेरा सिस्टम पे और वनी सिस्टम पे। बाकी सारी चीज़ें आप आगे हमारे साथ देखिएगा और क्या कहना चाहिए, एक्सप्लोर कीजिएगा सारे हादसात, सारे वाक़यात जो कि इस नावल में लोगों के साथ रोनुमा होंगे। चलें फिर हम अपना सफ़र शुरू करते हैं इस नए नावल का। और बहुत सी उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग मुझे ढेर सारा सपोर्ट करेंगे इस नावल में। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एपिसोड शुरू करते हैं। कमीने इंसान, ज़बान गुद्दी से खींच लूँगी मैं तुम्हारी, जो इस तरह की बकवास की हो तो। वो एकदम धाड़ी थी जिस पर पीछे से आते उसके शौहर ने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा था। ये क्या बदतमीजी है? क्या भूल गई हो तुम लाला से बात करने के आदाब? हद के दायरे में रहो, ये ना हो कि तुम्हें बोलने लायक ना छोड़ूं मैं। वो बेहद सर्द लहजे में दांत पीसते बोला तो वो उसका बदला अंदाज देखकर शशतर रह गई। तुम्हारा भाई चाहे जितने इखलाक से गिरे हुक्म दे और मैं खामोश रहूं। बेयकीनी के एहसास तले उसके लब फड़फड़ाए थे। अव्वल तो वो कोई ऐसा हुक्म देगा नहीं, और अगर कोई हुक्म करे तो उसका मानना तुम्हारे पर लाजिम है। अपनी औकात मत भूलो तुम। याद रहे, बदले में आई एक वनी हो तुम, जिसकी इस हवेली में कोई हैसियत नहीं। इस वक्त इसका शौहर जालिम हद तक सफाक मालूम हो रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। वो पलटी और उसके बड़े भाई के सामने गई। अभी तुम मुझे अपनी थाई पर बैठने का कह रहे थे ना, तो ठीक है, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे शौहर में गैरत नाम की रत्ती बराबर भी चीज़ नहीं, इसलिए अब तुम मुझे बिठा सकते हो। वो उसके पास जाती सुर्ख आंखों से उसे यकटिक देखते बोली तो वो शख्स हक्का बक्का रह गया। जबकि उसका शौहर ऐसा था जैसे कसकर किसी ने उसके मुंह पर जूता मार दिया हो या उसे भरे बाजार में नंगा कर दिया हो। वो अपनी इतनी जिल्लत सह न सका और उसे घुमाकर चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया था। चटाख! हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इतना घनौना इल्ज़ाम लगाने की? वो उसका मुंह दबोच कर बोला तो उसके गाल सिकुड़ गए। आंखें बढ़ते दर्द से आंसू बहाने लगी थी, मगर लब सिल चुके थे। मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है जो मैं तुमसे ऐसी बात करूंगी? यकीन ना करने में तुम्हारा घाटा है। असल इज्जत तो तुम्हारी मट्टी में मिलेगी। वो यकटिक बगैर किसी तासुर के बेजान मूरत की तरह उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े बोली। अगर वो सफाक था तो वो भी उसके दिल को पैरों तले रोंदने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी।
اور تمہیں کیوں کر لگا میں تم پر یقین کروں گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا پوری حویلی والوں کے سامنے، جیسے اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہ ہو۔ اپنی آنا کو اونچا رکھنے کے لیے، اور کتنا گرے گا یہ شخص وہ جان نہ پائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، نظریں نیچی کرو۔ وہ اسے اپنی طرف تکتے پا کر شدید الجھن کا شکار ہوا تھا، جسے وہ بیان نہ کر پایا، اس لیے اپنی الجھن اور وحشت کو غصے کے لبادے میں اوڑھ کر وہ پھنکارا۔ دیکھ رہی ہوں مرد کے وعدے بس رات کی تنہائی میں بستر تک رہ جاتے ہیں، اور صبح ان کا ہر بار نیا اور ناقابل یقین چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے الفاظ کسی چابک سے کم نہ تھے جو اس وقت اس کے شوہر نے محسوس کیے تھے۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا، جبکہ ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس نازک کلی کے چہرے پر نشان چھوڑتا اسے زمین پر گرا گیا تھا۔ وہ لہو ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شام تک اس کی یہ اکڑ نظر نہ آئے، اس کی آنکھوں میں بھی اماں، ورنہ قصوروار آپ ہوں گے۔ اس کے ایک حکم کی دیر تھی کہ اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا حویلی والوں نے، جہاں اب صرف بے قصور کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ رات وہ کام کرتے کرتے ڈیسک پر ہی سر رکھے سو گئی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو 6 بج رہے تھے۔ اوہ شٹ، 6 بج گئے، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور 10 منٹ میں فریش ہو کر نیچے کو بھاگی۔ امریکن کچن میں اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ اپنے لیے اور اپنے بابا کے لیے وہ 15 منٹ میں ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ بابا جانی آ جائیں جلدی سے، ناشتہ بن گیا ہے۔ وہ ان کے دروازے پر پیار سے دستک دیتی بولی۔ 2 ہی لوگ تھے وہ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں، ایک امید اور ایک ولید صاحب، اس کے چاچا کم والد۔ اس کے والد نے تو اسے بچپن میں ہی اپنی بیوی مر جانے کے بعد کسی منحوس کی طرح پھینک دیا تھا، مگر یہ اس کے چاچا ولید ہی تھے جنہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا اور اپنی بیٹی بنایا تھا۔ انہیں گاؤں اور حویلی کے رسم و رواج پسند نہ تھے، جہاں سزا کے طور پر جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ تبھی وہ امید کو لیے امریکہ میں شفٹ ہو گئے تھے، مگر جو ان کی بیوی اور بیٹا تھا انہیں بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ وہ جیسا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے تھے وہ نہ بن پایا، جبکہ باہر کے ملک میں وہ اور بگڑتا جا رہا تھا۔ جب ولید صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے اور بیوی کو 20 سال بعد پاکستان بھجوا دیا، اور ایک خطیر رقم اپنے بیٹے رحمان کو دی کہ اس سے کوئی کاروبار شروع کر لے پاکستان جا کر۔ مگر جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو پایا۔ روحان نے آدھی رقم ڈبو دی تھی کاروبار میں، کافی نقصان ہوا تھا، جس پر ولی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ انہیں یہی دکھ ستاتا کہ ان کے بعد اس پھول سی بچی امید کا کیا ہوگا۔ وہ جلد سے جلد اسے اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، مگر ان کے حالات انہیں اجازت ہی کہاں دے رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی جاب کرتے تھے، اور اب ان کی طبیعت خرابی کے باعث وہ اکیلی اوور ٹائم جاب کرنے لگی تھی اور انہیں زبردستی آرام کرنے کا کہتی، اور اس کے آگے پہلے کسی کی چلی تھی جو اب ان کی چلتی۔ اس کی آواز پر وہ باہر آئے تو وہ ان کے گلے لگی۔ اٹھ گئے بابا آپ؟ وہ پیار سے بولی تو اسے گلے سے لگا کر انہیں وہ سکون ملا تھا جو اپنی سگی اولاد کو گلے سے لگا کر بھی نہیں ملتا تھا۔ جی بیٹا جی اٹھ گیا، لیکن لگتا ہے آپ کو دیری ہو گئی۔ اگر زیادہ دیر ہو گئی تھی تو چلی جاتی بیٹا، میں کر لیتا ناشتہ۔ وہ اسے پیار سے بولے تو وہ ان کا ہاتھ کھینچ کر کچن میں لے گئے
اور انہیں میز پر بٹھایا۔ بات تو سچ ہے، لیکن کہہ تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے میں آپ کو جانتی نہیں۔ کبھی آپ دوائی بھول جاتے ہیں تو کبھی جناب ناشتہ گول کر جاتے ہیں، اور ویسے بھی اگر اب وقت نہیں گزاروں گی آپ کے ساتھ تو کب گزاروں گی؟ سچ سچ بتائیں، کہیں تنگ تو نہیں آ گئے مجھ سے؟ وہ بڑبڑ نان اسٹاپ بولتی انہیں ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسی ہی تھی وہ، نہایت زندہ دل، منہ پھٹ اور جان چھڑکنے والی، مگر دھوکہ دینے والوں کو معاف کرنا آج تک اس نے نہیں سیکھا تھا، جن میں سر فہرست اس کا اپنا سگا باپ بلاول تھا، جو اپنی بیوی کے مر جانے کے بعد اسے پھینک کر جلد ہی نئی شادی کر چکا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں بابا، کھانا ٹائم پر کھائیے گا، اور ساتھ والے اکرم صاحب کے ساتھ واک پر ضرور جائیے گا، میں ان سے پوچھوں گی۔ وہ ان سے باتوں کے دوران ناشتہ ختم کرتی، اٹھ کر ان کے گلے لگتی بولی، اور فٹافٹ اللہ حافظ کہتے جا چکی تھی۔ دوسری طرف گنگا پور گاؤں کی شہرت پاکستان میں دور دور تک تھی، جن کا اپنا قانون اور اپنی سزائیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ گاؤں دیکھنے میں جتنا خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اتنے ہی راز پہناتے اس گاؤں میں، اور بہت سی بے قصور جانوں کا رازدار۔ ایسے میں وہاں کی سفید حویلی عالیشان رتبہ رکھتی، وہاں سب کے لیے جہاں رہتے تھے نعیم لیاقت، جن کا قانون پورے گاؤں کے لیے حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، شمشاد، بلاول اور ولید۔ شمشاد اور بلاول ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طرح جابر تھے، مگر اپنی مرضی کرنے والے، انہیں حکومت کرنا پسند تھا۔ مگر ولید ان سب سے مختلف تھا، اسے یہ ماحول ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ان تینوں کی شادیاں نعیم صاحب نے اپنی مرضی سے کی تھی، تحریم، میرب اور ایرم سے، جس میں سے شمشاد اور تحریم صاحبہ کے 2 بیٹے، بڑا بیٹا عمیر اور پھر چھوٹا بیٹا یارق تھا، اور ایک بیٹی ملیحہ۔ جبکہ بلاول صاحب کی بیوی امید کو جنم دیتے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، وہیں انہوں نے دوسری بیوی پلوشہ سے شادی کی تھی، اور ان سے ان کی 2 بیٹیاں ماہنور اور عائرہ، جبکہ ایک بیٹا حاشر تھا۔ اور ٹھہرے ولید صاحب تو ان کو امید کے ساتھ بلاول صاحب اور حویلی والوں کا سلوک پسند نہیں آیا تھا، تبھی انہوں نے امید کے ساتھ اور اپنی بیوی ایرم، بیٹے رحمان اور امید کو لیے حویلی چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، جس پر نعیم صاحب نے انہیں اپنے گھر سے اور جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد انہوں نے بیوی اور بیٹے کو تو پاکستان بھیج چکے تھے، مگر خود کمانے کے لیے وہیں رک گئے۔ انہوں نے امید کو بھی بھیجنا چاہا، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی اور وہیں رک گئی۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب بس جاب کر رہی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ آفس پہنچی تھی اور لفٹ کے اندر داخل ہوتے وہ سامنے موجود شخص سے ٹکرائی، اور بیلنس لوز ہونے کے باعث گرنے لگی، تو اس شخص نے فوراً اسے کمر سے تھاما تھا۔ وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی غور و فکر کے۔ کب تک ایسے ہی پکڑے رکھیں گے مجھے؟ وہ بغیر پلک جھپکائے بولی، جب تک تم چاہو۔ وہ بھی تو بدو بولا، اگر میں کہوں ساری زندگی تو؟ وہ جیسے اسے آزمانا چاہتی تھی۔ تو بغیر اف کیے تمہیں باہوں میں لیے خوشی خوشی تمام زندگی یہیں گزار دوں گا۔ اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر سیدھی ہوئی تو وہ بدمزہ ہوا۔ اچھا مذاق تھا، اس نے جیسے بال کان کے پیچھے اڑستے بات کو ٹالنا چاہا۔
لیکن میرے لیے نہیں تھا مذاق۔ وہ بغیر آنکھوں میں غصہ لائے صرف سادگی لیے بولا تو وہ کچھ لمحوں تک کچھ کہہ نہ پائی۔ آج یارق شمشاد کے ڈیرے پر پھر ایک لڑکی تماشا ذات بنی تھی، ہر اس لڑکی کی طرح جس سے یارق کا دل بھر جایا کرتا تھا۔ شادی میں آپ سے بہت پیار کرتے ہوں، ایسا تو مت کریں میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی اس کے پاؤں پکڑتے بولی تو یارق شاہ جو سفید شلوار سوٹ میں کندھوں پر بھورے رنگ کی شال لیے شان سے بیٹھا تھا کہکا لگا کر رہ گیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے اس کے سارے دوست بھی اس عورت کی بے بسی پر ہنس دیے تھے۔ یار تیرا دل بھر گیا ہے تو مجھے دے دے اسے، یہ ابھی بھی میرے قابل ہے، اس کا دوست خباثت سے بولا تو وہ اپنی تراشیدہ مونچھوں کو تاؤ دے کر رہ گیا۔ نہیں شادی، ایسا ظلم نہ کیجیے گا مجھ پر، وہ اس کے پاؤں سے سر لگاتے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس لڑکی کے آنسو اس کے پاؤں پر بہتے بے مول ہو رہے تھے۔ میرے لیے جان دے سکتی ہو؟ اس کی بات پر اس لڑکی نے جھٹ سے اپنا سر اٹھایا تھا اور ایک لمحہ لگانے کے بعد سر اسباق میں ہلایا تھا۔ اگر میری موت سے ہی آپ کو محبت کا یقین آئے گا تو ٹھیک ہے، مجھے یہ موت بھی قبول ہے جو میرے محبوب کی آنکھوں میں مجھے سرخرو کرے۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اٹھا اور اسے سامنے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ دو ملازموں نے اسے 20 قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا جبکہ اس کے سر پر کانچ کی بوتل رکھ دی۔ اس لڑکی کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلتی تو موت اس کا مقدر ٹھہرتی۔ ٹھاک کی آواز سے ایک فائر ہوا تھا اور ایک دم کے شور کے بعد خاموشی چھا گئی تھی، موت کی خاموشی۔ اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی سیدھا جا کر اس بوتل میں پیوست ہوئی تھی اور اسے کرچی کرچی کر گئی تھی اور ٹوٹ کر اس لڑکی پر بکھری تھی۔ اس کے قدموں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی کہ وہ لڑکی لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سائیں، لرزتے ہوئے لبوں سے اس بے وفا کا نام نکلا تھا۔ اس کی حالت دیکھ یارق کے تمام دوست ہنسنے لگے تھے۔ وہ تکبرانہ چال چلتا ہوا اس کے سامنے آیا مگر اس کے روبرو جھکنے کی کوشش تک نہ کی۔ وہی بیچاری بمشکل اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سائیں، میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، میں موت کا مقابلہ بھی کر گئی، اب تو مجھ پر رحم کر کے اپنی دسترس میں لے لیں ورنہ یہ جدائی کے لمحے میری جان لے لیں گے۔ یہ کنیز بس آپ کی آغوش میں آنا چاہتی ہے، آپ کی نظروں کے حصار میں زندگی گزارنا چاہتی ہے، خدا را مجھے اپنا لیں۔ وہ سسک کر پھڑپڑاتے لبوں سے اس سنگ دل کے سامنے التجا کرتی بولی جو جیب سے اپنا پسندیدہ چاقو نکال کر صاف کر رہا تھا۔ اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس دیا جیسے اس نے کوئی مذاق کر دیا ہو۔ اس کے اس انداز پر وہ کملی تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا جو 2 لمحات خلوت کے گزارنے کے لیے میری جھولی میں پکے پھل کی طرح آ گری۔ تم سے اپنا دل تو بہلایا جا سکتا ہے مگر شادی یارق شاہ کا وقار ابھی اتنا گرا نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ۔ وہ تمسخر سے اس کی ہستی کے پرخچے اڑا کر بولا تھا کہ اس نازک حسینہ کی ہستی زلزلوں کے زد میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے، تو پھر اب آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اگر آپ کا وقار اتنا ہی بلند تھا تو رات کو اپنا اتنا وقار کیوں کر گر گیا کہ آپ مجھ جیسی کمین کو منہ لگایا؟ وہ بھی سرخ چہرے کے ساتھ لہو لہو ہوتے دل سے اس کی دکھتی رگ اس کی انا پر کرارا وار کر گئی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔
ایک گستاخ لڑکی، ہمت کیسے ہوئی تیری مجھ سے زبان چلانے کی؟ ارے تیرے جیسی تو کوٹھوں پر بکتی ہیں، میری بیوی تو کوئی ایسی ہوگی جو پاک ہو، جسے کسی مرد نے چھوا تک نہ ہو، معاشرے میں اس کی عزت ہو اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ وہ اس کے بال دبوچتے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ پھڑپڑا کر رہ گئی، اور پھر اچانک ہی اس کی بات پر پاگلوں کی طرح ہنس دی۔ وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا اس کی اس طنزیہ ہنسی پر۔ پاک لڑکی، ہاں ہاں ہاں، پاک لڑکی، پاک لڑکی کو بیوی بنائیں گے آپ؟ سائیں، لیکن ایسی پاک لڑکی آپ کو ملے گی کہاں؟ کون سی لڑکی آپ کی چاہ کرے گی یہ جانتے بوجھتے کہ آپ کا کردار آپ کے اعمالوں کی طرح کتنا سیاہ ہے؟ اس کی بات یارق شاہ کو کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ ہم سے زبان لڑاؤ؟ اسے کاٹ دوں گا میں، سمجھی؟ سوچ سمجھ کر لفظوں کا استعمال کرو۔ یارق شاہ غضبناک آنکھوں سے اسے دبوچتے ہوئے بولا کہ وہ درد سے کرراہ کر رہ گئی، اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ گھائل آنکھیں ڈال کر زخمی لہجے میں بولی، میں نے تو محبت کی تھی سائیں آپ سے، آپ پر بھروسہ کیا تھا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ آپ کو صرف میرے جسم کی چاہ تھی، جسے بھموڑنے کے بعد اب آپ لا تعلق ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی بات میں چھپی بے بسی پر قہقہ لگا گیا۔ تم اسی لائق ہو، تمہاری عزت 2 ٹکے کی نہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا تو اس نے کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھا اور شارق شاہ کو جھٹکا دے کر خود سے دور کیا۔ آج آپ نے مجھے بھرے چوراہے میں بے لباس کیا ہے سائیں۔ میری بھی بد دعا ہے کھلے آسمان تلے، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہ آپ کی بیوی کی بھی بھرے بازار میں جگ ہنسائی ہوگی۔ عزت کو ترسے گی وہ، معاشرہ اسے بری نگاہوں سے دیکھے گا، اور آپ چاہ کر بھی اسے عزت نہیں دلا پائیں گے، اور اسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بد دعا ہے میری، کیونکہ جس کا شوہر بد کردار ہو اس کو بیوی بھی پاک باز نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا جو رب تیرا ہے وہی میرا ہے۔ وہ گلا پھاڑ کر حلق کے بل چلائی تھی کہ یارق سمیت اس کے دوستوں کے بھی دل اس شدید بد دعا پر لرز کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ اس نے پل کے پل یارق کی گری ہوئی گن اٹھائی اور اپنے آپ پر چلا دی۔ اس کے سبھی دوست ششدر رہ گئے تھے، جبکہ وہ خود ساکت کھڑا اس لڑکی کا بہتا لہو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ گئی تھی وہ اسے؟ اس کے دوست فلفور اسے وہاں سے لے کر نکلے تھے، جبکہ اس کی نظریں اب بھی وہیں جمی تھی جہاں وہ لڑکی لہو میں لت پت پڑی تھی یا شاید مر چکی تھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر کام کر رہی تھی جب مصطفیٰ کافی کا کپ لیے اندر داخل ہوا۔ وہ جو انٹرکام پر کافی ہی منگوانے لگی تھی اسے کافی لاتا دیکھ ٹھٹکی۔ اف، تم آخر کیسے جان لیتے ہو مصطفیٰ کہ مجھے کیا چاہیے؟ وہ بے بسی سے بولی تو دل سے مسکرا دیا، جیسے جانتا ہو وہ یہی کہے گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ اسے کافی کا مگ تھماتا ہوا بولا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ بے شک بتاتا نہیں تھا، مگر اس کا ہر ایک عمل اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ چاہ کر بھی اپنی محبت کو زبان نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ ابھی اس پر ذمہ داریاں تھیں۔ کہاں کھو گئی؟ وہ اسے سامنے چٹکی بجاتے بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ تم تھک نہیں جاتے مصطفیٰ؟ ایسا کیا ہے جو تم اب تک ایک لاحاصل انتظار کی چاہ میں ہو؟ وہ کپ پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے اپنی نگاہیں چراتی پسے پردہ آواز میں بولی تو وہ سیدھا ہوا اور اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ سانس لے کر بھی کوئی تھکا ہے آج تک؟ وہ ایک بعد میں اسے اپنی زندگی سے تشبیہ دے گیا تھا، اور وہ صرف ساکن رہ گئی تھی۔ آخر اس شخص کی محبت کی کیا حد تھی؟ تم جانتے ہو کہ ابھی منزل کا کوئی پتہ نہیں، پھر بھی وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ لب کاٹتے بولی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا بن چکا تھا، الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکلے تھے۔
اس کی اتنی بہادری پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا تو کم محبت امید نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ ہر اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ تھی، ہر ہنسی کی وجہ تھی۔ وہ کیسے اسے دستبردار ہو جاتا، جبکہ ابھی تک وہ اسے اس سچ سے آگاہ نہیں کر پایا تھا کہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہی ہے وہ مصطفیٰ کی ہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امید کو امیروں سے، ان کے غرور سے سخت نفرت تھی۔ لیکن مصطفیٰ بھی کسی مجنوں سے کم نہ تھا، اپنی ہی کمپنی میں امید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے امپلائی بنا بیٹھا تھا۔ اگر امید یہ جان جاتی کہ مصطفیٰ اسے جانتے بوجھتے دھوکہ دے رہا ہے تو کیا وہ اسے بات کرنا پسند کرتی؟ کبھی نہیں۔ اور یہی بات مصطفیٰ کے لیے سہانے روح تھی۔ وہ کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار درخت تھا، کبھی جو اس نے امید کو کسی چیز کی کمی ہونے دی ہو۔ کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کی بات جان جاتا، آنسو نکلنے سے پہلے وہ اس کی ہمت بندھاتا، اسے مشقت کرنے سے پہلے خود وہ کام کرنے دیتا۔ اس کے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تک کا خیال رکھنے والا مصطفیٰ ہی تھا۔ جب کبھی وہ بوجھل دل ہوتی تو بس ایک بار یاد کر لیتی کہ مصطفیٰ ہے اس کے ساتھ، اسے اور کیا چاہیے؟ پھر بس اس کی تھکاوٹ کہاں جا سوتی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بابا سے بات کرنا چاہتی تھی مصطفیٰ کے بارے میں، مگر ہر بار حالات اور واقعات ایسا رخ اختیار کر لیتے کہ وہ بات تک ہی بھول جاتی تھی۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ تھا، بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ دیے۔ یہی بات اس کا دل دکھاتی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر پائی تھی آج تک۔ آج سارے ڈنر کے لیے جا رہے ہیں اور میں نے تمہاری طرف سے بھی حامی بھر لی ہے۔ وہ اس سے اجازت نہیں لے رہا تھا بلکہ بتا رہا تھا۔ مصطفیٰ بابا نہیں مانے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواز پیش کرتی، اس کی بات کاٹ کر بولا، میں پہلے ہی انہیں منا کر اجازت لے چکا ہوں۔ جانتا تھا میں کہ تم ایسے ہی عذر تلاش ہوگی۔ وہ کندھے اچکا کر بڑی عاجزی سے بولا تو وہ منہ کھولے اسے گھور کر رہ گئے۔ ارے مصطفیٰ، تم آ رہے ہو نا میری پارٹی میں آج؟ And here comes the witch۔ نور اس کے بازو سے لپٹتی بولی، جسے امید نے ناگواری سے دیکھا تھا، جو شروع دن سے اس پر فریفتہ تھی۔ مصطفیٰ کو وہ ہر حال میں پانا چاہتی تھی، مگر مصطفیٰ امید کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی کہاں تھا۔ یہی بات اسے امید سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں امید کے ساتھ ہی آؤں گا، وہ اس کا بازو ہٹاتے بولا۔ امید کی ناگواریت اس نے محسوس کر لی تھی جب ہی نور سے دور ہوا۔ امید کے آنے کے بابت سن کر نور کو پتنگے لگ گئے تھے۔ امید کا کیا کام وہاں؟ میں نے تو بس اپنے قریبی دوستوں کو بلایا ہے، وہ ایک بار پھر اس کے نزدیک ترین ہوتے بولی۔ ارادہ صاف امید کو جلانا تھا، جس میں وہ بھرپور کامیاب بھی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، مگر مصطفیٰ میرے بغیر کسی پارٹی تو کیا کہیں پر گھومنے تک نہیں جاتا، کہا کہ میرے بغیر تمہاری پارٹی میں آئے، ایسا ناممکن ہے۔ جب امید سے برداشت نہ ہوا تو وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی اٹھی اور لمحے میں نور اور مصطفیٰ کے درمیان حائل ہوتے نور کو ہاتھ سے پیچھے دھکیل گئی۔ بے شک وہ محبت کا اظہار سرے عام نہیں کرتی تھی، مگر اپنی محبت پر کسی کی گندی نگاہ کہاں برداشت کر پاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ نور کی مصطفیٰ کو اسکین کرتی نگاہوں سے دیکھنا اسے انگاروں پر لوٹا گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی، صاف کوشش کی تھی مسکراہٹ ضبط کرنے کی۔ اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنی شیرنی کو، اس لیے لبوں سے اقرار نہ سہی مگر اس طرح کے چھوٹے موٹے اظہار وہ کروا ہی لیا کرتا تھا۔ اگر مصطفیٰ نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، تم بھی آ جانا اس کے ساتھ، کیونکہ میں مصطفیٰ کو لازمی بلانا چاہتی ہوں، وہ جلتے ہوئے امید کو دیکھ کر کہتی، پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ تم نے دیکھا
دیکھا کیسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہی تھی تمہیں. میں بتا رہی ہوں کسی دن یہ ضائع ہو جائے گی میرے ہاتھوں. وہ باہر گئی. نور کی طرف اشارہ کرتی بولی تو مصطفیٰ کہکا لگا گیا، جس پر امید نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. بڑے کہکہے پھوٹ رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی تو مصطفیٰ کی ہنسی کو بریک لگا اور وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں کیا، وہ تو بس پیار کا اظہار کرنا چاہتی ہے اس پارٹی میں میرے سے، اور زیادہ کچھ نہیں. ویسے بھی مجھ سے آج تک کسی نے محبت کا اظہار نہیں کیا. چلو پہلی وہ ہی صحیح. اس نے نظریں ترچھی کرتے اسے دیکھ کر کہا، جس کا چہرہ غصے سے لال بھکوکا ہوا تھا. پیار کا پہلا اظہار مائی فٹ، دیکھتی ہوں میں کیسے کرتی ہے. چل رہی ہوں میں تمہارے ساتھ پارٹی میں، وہیں چل کر بتاؤں گی اسے، اور تم بچ کر رہو مجھ سے. یہ بتی سی توڑ دوں گی تمہاری بھی. وہ دانت پیس کر اسے کہتی وہاں سے بجلی کی سی تیزی سے نکلی تھی تو وہ گہرا ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا. وہ دن دور نہیں جب تم مجھ سے اظہار کرو گی میری جان. وہ اسے مرر وال میں سے جان اثار کر دینے والی نظروں سے دیکھتے بولا. وہ کشمیر میں موجود اپنے علاقے کے سب سے خوبصورت پہاڑ پر کھڑا وہ کشمیر میں موجود اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت پہاڑ پر کھڑی وہاں کے دوسرے سنسان عالیشان اور برف سے چمکتے سفید پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی. یہ سب دل موہ لینے کی حد تک دل فریب تھا. وہ یکٹک یوں ہی دیکھتی جاتی اگر اس کی سہیلی ربیہ اسے نہ پکارتی. باربینا، باربینا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے اترو وہاں سے. اس کی آواز میں جیسے خوف کی لرزش تھی، جس پر باربینا ایک جھٹکے سے پلٹی تو اس کے پلٹنے سے اس کے سر پر لگی ماتھا پھٹی کے موتیوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا. سمندری آنکھیں اپنی دوست کی ڈری ہوئی آواز پر تشویش کا شکار تھیں، جبکہ ناک سردی کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھی اور سرخ قدرتی لب ٹھنڈ سے نیلے پڑ رہے تھے. وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آنے لگی اور اس کے سامنے آ کر رکی تو ربیہ نے جھٹ اسے سینے سے لگایا تھا. اس کے کھو جانے کا خوف سے وہ تھوڑی دیر بعد جب وہ شانت ہوئی تو باربینا اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھتے بولی، ڈرو مت، خودکشی نہیں کروں گی میں. اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی. کتنا سنگدل ہے وہ شخص جو اپنی منگ کو سالوں سے اپنے انتظار میں بٹھائے وہاں پہلی شادی رچا کے بیٹھا ہے. یقیناً خسارے میں رہے گا وہ. ربیہ نے پشتو اپنی مقامی زبان میں اس سے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی. میں نے کبھی اسے بددعا نہیں دی. اس کے دادا کا مجھ پر احسان ہے جو عمر بھر نہیں اتار پاؤں گی میں. بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. وہ پلٹتے ہوئے بولی، انداز صاف اس موضوع کو ختم کرنے والا تھا. اگر یہی بات ہے تو پھر سنو، اس کے دادا اسے لے کر آ رہے ہیں تم سے نکاح کے لیے. اس کی بات پر باربینا کے قدم زنجیر ہوئے تھے اور وہ شدید حیرت سے پلٹی. رک کیوں گئی؟ کیا اب بھی انکار کرو گی کہ وہ اب بھی تمہارے دل میں بستا ہے؟ کرو گی اس سے شادی یا اس کے بچے کی وجہ سے چھوڑ دو گی؟ اس کی بات پر باربینا کی پتلیاں حیرت سے پھیل کر دکھ سے سرخ ہوئی تھیں. بچہ؟ اس کے درد کی شدت سے کپکپاتے لبوں سے ہوا میں یہ الفاظ تحلیل ہوا تھا. ہاں بچہ، 7 سالہ بچہ بھی ہے اس سنگدل دھوکے باز شخص کا جس سے تم اب بھی امید باندھے بیٹھی ہو. ربیہ غصے کی شدت سے بولی تو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واپس پلٹنے لگی تھی. اس کے کانوں میں بس اس کی دوست کی بات ہی باز گشت کر رہی تھی. 7 سالہ بچہ بھی ہے اس کا. 7 سالہ بچہ بھی ہے اس کا. اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی. راہیں جدا کرنی تھی خان تو کم از کم آزادی کا پروانہ ہی دے جاتے.
چاہے وہ رشتے کا ہوتا یا جان کا ہی صحیح۔ اس کے لبوں سے شاید شکوے کی صورت پہلی سے اس کی نکلی تھی۔ اتنے سالوں میں اب آخر ایسی کیا وجہ تھی جو وہ واپس لوٹ رہا تھا، وہ بھی اس سے نکاح کے لیے، یقیناً اپنے دادا کی وجہ سے۔ اس نے تمسخر سے سوچا، فیصلہ تو وہ لے چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس پر قائم بھی رہ سکے گی کہ نہیں۔ وہ لڑکی تقریباً اس کی گود میں بیٹھی اس پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اسی لیے اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ سنو، تم مجھے لے کر جاؤ گے نا آج اپنے گھر؟ وہ اپنے لمبے نیل پالش لگے سرخ ناخنوں سے اس نوجوان کے چہرے پر لکیر کھینچتے بولی تو وہ اسے گہری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو نا گھر میں میرا بیٹا ہے اور میں اس پر برا امپیکٹ نہیں ڈالنا چاہتا، اگر چاہو تو فلیٹ لے کر جا سکتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے قریب کھینچتے بولا تھا جھٹکے سے جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی، اپنی دلی مراد پوری نہ ہونے کی۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھتا، اس کا دوست اندر داخل ہوا تھا، جس پر وہ لڑکی فوراً اس پر سے اٹھی اور ہڑبڑا کر اپنے بال صحیح کرنے لگی اور مہران کو دیکھتی فوراً باہر نکل گئی، جو اسے غصے سے بری طرح گھور رہا تھا۔ کیا ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ مہران کے غصے سے دیکھنے پر ذوالنون اسامہ بے فکری سے کندھے اچکاتا بولا۔ تم کم بدلو گے ذوالنون اسامہ، تمہارا ایک بیٹا ہے، کیا تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں؟ گھر جا کر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے تم ان چیپ لڑکیوں سے افیئرز چلا رہے ہو۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہی میرا اسٹائل ہے، میں ایک لڑکی تک محدود نہیں رہ سکتا اور ذیشان اکیلا رہ سکتا ہے، اب اس کی فکر مت کرو۔ اس کی بے فکری دیکھ وہ تب گیا تھا، تبھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے بولا، تو اپنا بچپن کی منگ کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے آسرے پر بیٹھی ہے، اس کا کیا؟ وہ لب بھیجتے بولا، اس کی بات مت کرو مجھ سے، وہ تو تبھی اتنی موٹی تھی، اب تو گول گپا بن گئی ہوگی۔ اینڈ آئی ڈونٹ لائک فیٹ گرلز یو نو۔ وہ خباثت سے بولا تو مہران کو جی بھر کر تاؤ آیا تھا اس پر، لیکن کچھ یاد آتے ہی مانی خیز سا مسکرا دیا۔ تو پھر مبارک ہو، وہی منگ تمہاری زندگی میں شامل ہونے والی ہے اسی ہفتے، تمہارے دادا اس سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ کوئی دھماکہ تھا جو اس پر ہوا تھا کہ وہ جھٹکے سے چیئر چھوڑتا اٹھا تھا۔ کیا؟ نو وے، میں اور اس سے شادی؟ کبھی بھی نہیں۔ بدلنے لگے ہیں کردار، آنے والے ہیں آمنے سامنے مقدر کے ستارے، کس کے نصیب میں لکھا ہے کس کا ساتھ، آنے والی قسط میں جانیے کیا کرے گا ذوالنون اسامہ، باربینا سے شادی؟ کون سی لڑکی ہوگی بنی؟ کمنٹس میں بتائیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تب آئے گی جب آپ اس ویڈیو پر دل کھول کر لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے۔ جب تک آپ لائکس اور کمنٹس نہیں کریں گے میں دوسری ایپیسوڈ پوسٹ نہیں کروں گی بالکل بھی۔ امید ہے کہ اب آپ یہ بات سن کر ڈھیر سارے لائکس اور کمنٹس کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ناول اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تو میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔